जेल से बड़े लीडरान, बड़े जो सियासी अकाबरीन गुजरे हैं बर सगीर के भी और वेस्ट के भी। तो जेल से वो लिखते हैं, किताब भी लिखते हैं, उनकी तरफ से मुख्तलिफ रिटन मटीरियल आता है बाहर, और साथ साथ जेल से निकलने के बाद भी लिखते हैं। हमारे मुल्क में इसकी बेशुमार मिसालें हैं। भुट्टो साहब ने जेल के अंदर लिखी किताब, बेनज़ीर साहिबा ने बाहर जब आई वो लिखी, इवन हमारे मौजूदा बहुत से लीडरशिप ने। तो इमरान खान साहब ने ये जो ओपिनियन लिखा है, इससे पहले भी उनका काफ़ी कुछ मटीरियल आया है बाहर। किसी इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जरीदे में उनका ओपिनियन आना, उनका एक लेटर आना या उनकी तरफ से एक राय का इजहार करना जिसमें पाकिस्तान के मसाइल और उनके मुमकिन हल की तरफ उन्होंने बात की हो, उसका मतलब ये तो नहीं है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब किसी मुल्क को ये कह रहे हैं कि आप इंटरफेयर करें आके। अगर उन्होंने ये कहना होता तो फिर अपनी मुल्क की, अपनी अहात की हुकूमत क्यों ख़त्म की? तो इसी बात ख़त्म करवाई ना कि उन्होंने पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मुदाखलत को इनकार किया था जब एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वरना तो उधर ही सर झुका देते। अगर झुकाना होता तो इतनी कुर्बानी की क्या जरूरत थी? तो ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया के बड़े लीडर जिनको सुना या पढ़ा या जाना जाता है वो लिखते हैं। खान साहब ने भी लिखा है और उस पर अपनी राय का इजहार किया कि पाकिस्तान को जिस तरह अथाह गहराइयों में गिरा दिया गया है, लॉलेसनेस की और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस जितना वो हावी हुए हैं पाकिस्तान के सिस्टम पे, उस पर अपना राय का इजहार किया है। ये कोई बैनुल अक़वामी मुदाखलत की दावत नहीं है किसी को। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी अखबार भी पढ़े जाते हैं, पाकिस्तानी टेलीविजन्स भी देखे जाते हैं। खान साहब अगर एक मुलाकात करके कोई चीज़ कहते हैं तो वो हेडलाइंस की जीनत भी बनते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो फ्लैश भी होता है। तो वाई दैट इंटरनेशनल मैगजीन? और आप लोग सदर से भी तो अपील कर सकते हैं खान साहब, हमारे यहाँ पर एक सिस्टम भी तो है, रहम की अपील भी है। आपको बिल्कुल एतमाद नहीं है इदारों पर? देखें, माजी में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के बड़े जरीदों में लिखा है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान के नेशनल लेवल के 2-3 जो टॉप के हैं उसमें लिखा है उन्होंने। लेकिन दुनिया भर में लिखने का मतलब क्या होता है? दुनिया भर में लिखने का मतलब ये होता है कि उनकी जो लिखा हुआ मटेरियल है या उनकी जो राय है उसको ज्यादा ऑडियंस मिले, नेशनल इंटरनेशनल ऑडियंस मिले। और ये हर किसी का कोई थोड़ी छपता है। ये जिनका स्टील का कारोबार हो या जिन्होंने सिरी पाए खाने हो, ऐसे सिरी पाए अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह के लोगों की तो नहीं वो होते ना, जिनकी किताब से दुश्मनी हो, जिनको कलम से खुदा वास्ते का बैर हो, उन्होंने क्या आर्टिकल लिखने हैं, क्या लिखवाने हैं। तो ये तो उसने करना है जो कोई लिखत पढ़त का आदमी हो, जिसको कोई दुनिया में सुनता हो, जिसको कोई दुनिया में जानता हो, जिसको कोई दुनिया में जिसकी राय की अहमियत हो, जिसको लोग इंपॉर्टेंस देते हो, जिसके पीछे कौम खड़ी हो, तो उसकी बात सुनी और लिखी जाती है ना। ठीक है, अच्छा चलें, आपने ये कह दिया कि उनके आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं। आई एम श्योर कि इसमें कोई दोराय नहीं है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा हद तक। तो ज़ाहिर है लोग जब उनको पढ़ेंगे तो फॉलो भी करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि जो लिखा है उस पर बातचीत भी हो। इससे पहले आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की आमद से पहले भी ये बात कही थी कि वो जब आएंगे तो खान साहब की रिहाई की बात होगी। फिर आप लोगों के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑन टेलीविजन ये कहते रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे। मैंने नहीं कहा ना, इमरान खान साहब, बहुत सारे लोग हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, अजहर सिद्दीक साहब ने कहा ना। चले आप देखिए, ये पॉइंट ये है कि जिस अमेरिका को सेक्रेटरी ने, क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, क्या बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने खुद, मैंने या हमारी किसी पार्लियामेंटेरियन ने कोई ऐसी बात की हो कि ट्रंप आएगा तो खान को रिहाई दिलाएगा? ये क्या बचकाना बातें हैं? ना हमने कभी की है, ना हमारी ऐसी कोई तवक्को है। ठीक, लेकिन लतीफ खोसा साहब ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं मेरे शो में, एक मरतबा भी नहीं, 2 मरतबा उन्होंने नहीं, लेकिन रिप्रेजेंट तो वो एक जमात को कर रहे हैं। दुनिया में देखें, मैं बात सुनिए, देखें दुनिया में दुश्मन और दोस्त कोई नहीं है, मफादात हैं। अगर उनको सूट करेगा वो करेंगे। क्यों सूट करेगा? इमरान खान साहब अगर इतना ही किसी को बार प्यारा होता तो उसकी हुकूमत क्यों खत्म करते? उसने स्टैंड लिया था, वो झुका नहीं था, उसने पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे स्टैंड लिया था। माजी में सब ये हुआ है। हमने तो देखें, हमने तो जितनी किताबें पढ़ी हैं, जो कुछ हमने सुना है अपने उस्तादों से, हमने तो यही सुना है। अड्डे दे दिए जनाब अयूब खान ने, अड्डे दे दिए जनाब जिया साहब ने, अड्डे दे दिए जनाब ये बेनज़ीर साहबा ने, फलाना कर दिया। जब वो राजीव गांधी आया था पाकिस्तान में, किसने कश्मीर हाउस के साइन उतारे थे? हमने उतारे थे। या जब ये आया था इधर हिंदुस्तान से, वो जो उनके कुछ लोग आए थे, आपको याद होगा,
بغیر پاسپورٹ کے مری کی سیر کرنے وہ کس طرح چلے گئے تھے. تو یہ تو ہماری ایک سیاہ تاریخ ہے. پہلی بار کوئی آدمی خدا کر کے جس نے سٹینڈ لیا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے خان صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو خطوط عمران خان صاحب نے پہلے آرمی چیف صاحب کو لکھے اور انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو بالکل امید نہیں ہے اس سسٹم سے جو خطوط پہلے لکھے گئے؟ دیکھیں, خط لکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ جس کو آپ نے لکھا ہے وہ کل کو آ کے آپ کو یا رہائی دلائے یا آپ کو حکومت دے دے, فلانا کر دے. اس کا مقصد اوپن لیٹر کا کیا ہوتا ہے؟ اوپن لیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ایڈریسی ہے, جس کو ایڈریس کیا گیا ہے, اور قوم سارے اس کو دیکھ لیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ اس کا ممکنہ حل ہے. حضور توجہ کیجئے, آپ کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. تو جہاں تک آپ نے صدر مملکت کی بات کی ہے جناب آصف زرداری صاحب کی, ہاں صاحب ضرورت محسوس کریں گے تو ان کو بھی لکھیں گے. ویسے ان کو ایک خط لکھنا ضرور چاہیے تاکہ ان کو ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ جو ہوا ہے. ویسے ایک خط تو شاید عالم بالا سے بھی ان کو آئے, دس از آن اے لائٹر نوٹ, بھٹو صاحب کی طرف سے. بھئی آپ نے میری پیپلز پارٹی کے ساتھ کر کیا دیا ہے؟ میں اس کو ٹھیک ٹھاک فیڈرل جماعت چھوڑ کے گیا تھا, آپ نے تو اس کو انٹیریئر سندھ کی جماعت بنا دیا ہے. آپ حکومت میں بھی ہیں, حکومت میں وزارتیں بھی نہیں لے رہے, آپ بیچ میں بیٹھے بھی ہیں, ذمہ داری بھی قبول نہیں کر رہے. چلو وہ اور باتیں ہیں, لیکن پیپلز پارٹی فیڈرل جماعت اب ایک سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر صدر مملکت کو خط لکھیں گے تو چلے کم از کم ایکسپوز تو ہو جائیں گے نا. اگر صدر مملکت کو خط لکھا جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے تو کم از کم یہاں یا وہاں دونوں راستے کلیئر تو ہو جائیں گے, یس اور نو. ابھی آج کل میں جب بھی ہے ویسے میری ملاقاتوں پہ بین ہے, لیکن جیسی ہوتی ہے تو میں یہ مشورہ ان کو دوں گا, اگر انہوں نے غصہ کیا تو اس کی ذمہ دار پہ آپ ہوں گی. چلیں, آئی ہوپ آپ موڈ دیکھ کے بات کریں گے تو وہ خط لکھیں. میرے خیال میں probably Khan Sahib will not like the idea of writing a letter to Asif Zardari. But writing a letter to army chief and then not writing a letter to President of Pakistan, forget about it who is the President of Pakistan, he is the President of Pakistan. I think that matters a lot. We cannot forget. We cannot forget that who is the President, because yes. Were you able to forget who was army chief? It also does matter. دیکھیں جو سیٹ پہ بیٹھا ہے نا وہ بھی میٹر کرتا ہے. زرداری صاحب جس طرح سے آئے ہیں ہم سب کو پتا ہے, فارم 47 کی طاقت سے آئے ہیں. چلیں, میں ہی نہیں کہہ رہا, no disgrace to the seat on which he is sitting, the highest seat of Pakistan, President of Pakistan. جتنا کوئی اختیار ہے ان کے پاس, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. چلیں, اس بات سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آصف منیر صاحب جو ہیں وہ خان صاحب نے ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں, لیکن صدر مملکت آصف علی زرداری کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں خان صاحب. نہیں, ایکسیپٹ کی بات نہیں ہے, ایک منٹ, ایکسیپٹ کی بات نہیں ہے, ایشوز کی بات ہے. جب 2024 کا الیکشن ہوا ہے 8 فروری کو, تو آصف زرداری اس وقت صدر نہیں تھے. تو جو اس وقت ذمہ دار تھے, خان صاحب نے ان کو لکھا ہے کہ بھئی یہ کچھ ہوا ہے, یہ کوئی آسمانوں سے فرشتوں نے آ کے تو نہیں کیا, یہ فارم 47 کا جو ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ ہوا ہے. قوم نے ہمیں 178 سیٹیں دی ہیں 180 کے لگ بھگ, ہماری آدھی سیٹیں چرا لی گئیں. تو کس نے چرائی ہیں؟ یہ جو بعد میں کرسیوں پر بیٹھے ہیں نا. تو خط اس لیے لکھا ہے کہ جناب ذمہ داریاں تھی سب لوگوں کی, اپنی اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کیجئے. اس ملک کو آگے ہم نے لے کے جانا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داران کو خطوط لکھے گئے, تو پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار نہیں ہے آپ کے بقول فارم 45-47 والے معاملے کی, یا نون لیگ ذمہ دار نہیں ہے؟ ذمہ داری سے زیادہ بینیفیشری ہیں. اوکے, جنہوں نے فائدہ حاصل کیا. چلیں, یقین نہیں تھا ان کو, تو خود یقین نہیں تھا جب ان کو ملا ہے. وہ تو سارے ہار گئے تھے. وہ ان کا کچھ لوگوں نے تھوڑا اخلاقی قدروں میں آ کے تھوڑا مورالٹی کی بنیاد پہ وقت سے تھوڑا پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور ہمیں وہ تھوڑا صبر کر لیتے, شاید ان کو بھی سیٹیں مل جاتی. ٹھیک ہے خان صاحب, الائنس آپ کا بن رہا ہے, نہیں بن رہا ہے, کہاں تک پہنچا ہے؟ JUIF نہیں آ رہی ہے, کیوں نہیں آ رہی؟ مولانا صاحب عمرے سے واپس آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس طرف جاتی ہے. لیکن فی الحال مولانا صاحب کو بھی فیصلہ کر لینا چاہیے, تاریخ کی کس سمت میں کھڑا ہونا چاہتا ہے. آپ لوگوں کو بھی منا لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمارے کچھ تحفظات ہیں, کامران منتظر صاحب نے یہ میڈیا پر بھی کہا ہے, میرے شو میں بھی کہا ہے کہ تحفظات ہیں وہ دور ہونے چاہیے. کس قسم کے تحفظات ہیں؟ کیا تحفظات ہیں؟ کوئی انہوں نے کوئی KPK یا اس میں کوئی ان کی الیکشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوں گی, وہ اس کو دیکھ لیں گے. ابھی دیکھیں
اصل میں تو اس ملک کا سوچنا چاہیے نا. اپنے آگے کی سیاست کی طرف اگر سب سوچیں گے کہ مجھے کیا ملے گا اس میں سے, تو چاہے میں ہوں, چاہے کوئی اور ہے, چاہے ہماری جماعت ہے یا اور کوئی جماعت ہے, وہ تو ملک کی سوچ نہ ہوئی نا. اس وقت اگر ہم جمہوریت یا آئین کی بالادستی کے لیے یا رول آف لا کے لیے ایک موومنٹ چلانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی قانون اور آئین کے مطابق چلے, تو آپ اس نقطے پہ آئے نا. مطلب یہ ہے کہ لیکن دیکھتے ہیں بات اگر ہوتی ہے, کیونکہ وقت سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کوئی اگر بات بنے بھی تو وہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں آتے خان صاحب, تو ڈو یو تھنک کہ جو الائنس بنے گا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ پہلے بھی تو نہیں تھے ہمارے ساتھ, وہ کب تھے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں, صحیح سمت پہ کھڑے ہوں. اچھا, باقی ہم زندگی کی لڑائی ہمیشہ اپنے دم سے لڑی جاتی ہے. یہ الیکشن کی جو جیت ہے اللہ کے بعد اللہ کے حکم سے عوام نے ہمیں دی ہے. سارے تو ہمارے خلاف تھے, کیا چیز ہمارے حق میں تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کے سامنے ہے, جوڈیشری کا رول آپ کے سامنے ہے, اس وقت الیکشن کمیشن کا رول آپ کے سامنے ہے, یہ جو فارم 47 والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا رول آپ کے سامنے ہے. کس نے کوئی کسر چھوڑی ہے ہمارے ساتھ؟ مطلب گھر توڑ دیے, لوگوں کو مار دیا, اغوا کر لیا, کاغذ چھین لیے, ڈسکوالیفائی کر دیا, نشان چھین لیا, لیڈر کو جیل میں ڈال دیا, بس یہ رہ گیا. لیکن آپ اس کے خلاف کیا کرنے والے ہیں؟ کیونکہ آپ جب خان صاحب سڑکوں پہ باہر نکلے ہیں, آپ لوگ, آپ مانے یا نہ مانے, فیلئر ہوا ہے. اب کی بار جو الائنس بنانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی شاید ترجیحات, اب مجھے نہیں پتا, آپ اس کو کلیئر کر دیں گے کیونکہ متعدد لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے عید کے بعد, لیکن آن دی ادر ہینڈ جو باقی لوگ ہیں, شاید خان عباسی صاحب ہو گئے یا دیگر لوگ ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کا راستہ کھولنے کی طرف پہلے آئیں گے, بات چیت سے معاملات حل ہوں گے. تو آپ لوگ ایک پیج پر ہیں ساری سیاسی جماعتیں؟ بات چیت سیاست کا گہن جزو ہے, اور شاید خان عباسی صاحب کی بات کو ہم ہلکا نہیں لیتے, اور احتجاج میں روڈ پہ بھی آپ آتے ہیں اور آپ گفتگو بھی کرتے ہیں. تو میں تو نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے, میں خود تو ہمیشہ اس بات کا متقاضی رہا ہوں. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اگر احتجاج بھی ہو تو ساتھ میں ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہ جب ڈائلاگ پروسیس سٹارٹ ہوا تھا میں تو بڑا خوش تھا کہ اس سے اب کوئی آگے راستہ نکلے گا, لیکن حکومت نے کوئی دم خمی نہیں دکھائی. حکومت میں کوئی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ سٹینڈ لیتی, وہ کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی, ہم نے نہیں مارے بندے, جس نے مارے ہیں وی آر ریڈی ٹو انویسٹیگیٹ, بالکل کمیشن بناتے ہیں. دکھاتے نا, تھوڑی سی ہمت دکھاتے. چلے, میں چاہوں گی کہ آپ کا ابھی تک جس پوائنٹ پہ اتفاق ہوا ہے جو الائنس آپ بنانے جا رہے ہیں اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, اور یہ بھی مجھے بتائیے گا خان صاحب کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پریشر ڈالنے کے لیے پرویز خٹک کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ خٹک صاحب کو تو پریشر ڈالنے کے لیے کے پی کے میں پارٹی بھی توڑ کے دی گئی تھی, لیکن کیا چھوڑیں جی ان کو, کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں کیا انہوں نے کیا پریشر ڈالنا ہے. قوم اپنا فیصلہ کر چکی ہے, قوم اپنا جو ہے فیصلہ سنا چکی ہے. میں سمجھتا ہوں ملک کا سوچنا چاہیے, سب کو بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے, ملک کو آگے جانا چاہیے. سسٹم بہت زیادہ ڈی سٹیبلائز ہو چکا ہے, عدلیہ بہت ڈسٹرب ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں کتنی انٹرفیرنس ہوئی ہے یہ 26ویں ترمیم کے بعد. صحافتی آزادی آپ کے سامنے ہے, کتنے لوگ آف ایئر ہو رہے ہیں, جو ایک طرح سے کچھ ان دا لاسٹ 10 یا 15 سالوں میں جو ڈیکیڈ گزری ہے اس میں آئیکنز بننا شروع ہو گئے تھے, بڑے نام ہیں, ان کو آف ایئر کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ اتنا سا سچ بھی نہیں سن سکتے. جو تھوڑا زیادہ ایکسٹریم کی طرف جا رہے تھے یا زیادہ ووکل تھے, ان کو تو بیچاروں کو ملک چھوڑنا پڑا. غلط جو ابھی یہاں تھے وہ تو نہیں بہت آفر احتیاط کرنا سے بات کر رہے تھے. لیکن یہ روایت ہم نے آپ دیکھیں صاف ہمارے دور میں بھی جو ہوا, اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے کہ صحافت پہ بھی قدغن ہے, جوڈیشری کی بھی حالت بری ہے. اگر نہیں ہوا نا سر, ہوا ہے آپ کے دور میں, اگر نہ لگائے نا خان صاحب پلیز ود ڈیو ریسپیکٹ, ہوا ہے آپ کے دور میں بھی ہوا ہے. نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دور میں کوئی غلط نہیں ہوا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزوں کو اب درست کرنے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. آپ یہ دیکھیے, اب اس کو کوئی مانے یا نہ مانے, اس وقت عوام میں اور ہمارے ادارے ہیں ان کے بیچ میں کتنا فاصلہ آ گیا ہے. اگر یہ آ گیا ہے تو کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر غلط ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ کیا ملک کی سب سے بڑی جماعت اس کے لیڈر کو اپنا دیوار میں چنوا کے اور جیلوں میں ڈال کے کیا فائدہ لے لیا ہے؟ چلیں لاسٹلی میرے پاس وقت, جی ڈی پی بڑھ گئی ہے, ہاں وقت کی قلت ہے خان صاحب. میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, آپ لوگوں کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ الیکشنز ہیں. اب ظاہر ہے کہ سامنے والی پارٹی الیکشن دے گی تو نہیں آپ کو قبل از وقت, تو کیا اس پہ پیش رفت ہوئی ہے الائنس کے بیچ میں, اور یہ کب تک فائنلائز ہو جائے گا؟
خان صاحب سے جو ملیں گے پوچھوں گا ان سے، دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مینڈیٹ کی واپسی بھی ہے، الیکشن بھی ہے، دونوں چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو مینڈیٹ کی واپسی کی بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے کوئی اس کو معاف کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر قوم کے حق پہ ڈاکہ پڑا ہے اس کو کیسے کوئی معاف کر سکتا ہے؟ نہ ڈاکہ ڈالنا صحیح تھا، نہ ڈلے ہوئے ڈاکے کو معاف کرنا صحیح ہے۔ اس کا ہمیں حساب چاہیے کہ ہمارا ووٹ بینک کدھر گیا، ہماری سیٹیں کدھر گئیں، کیوں ہمیں ہماری سیٹوں سے محروم کیا گیا، تو کیوں اگر ان حالات میں اسی سسٹم کے ساتھ دوبارہ الیکشن میں جاتے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کو نہیں چرا لیا جائے گا؟ تو اس پہ سب کو بیٹھنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن میں ریفارم کی ضرورت ہے، اور یہ کب تک فائنل کر لیں گے آپ الائنس اپنا؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ دیکھیں الائنس کی تو ہماری، دیکھیں الائنس تو ہمارا بنا ہوا ہے، باتیں تو ہماری چل رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے ساتھ روڈ تک آئیں گے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ سیمینار تک آئیں گے۔ اب سیمینار کے آنے والے کو اگر ہم مجبور کریں کہ ہمارے ساتھ روڈ پہ آؤ تو شاید وہ سیمینار میں بھی آنا چھوڑ دے۔ تو الائنس میں دیکھیں آپ ہر کسی کی مجبوریوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو یعنی ابھی آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے تمام پولیٹیکل پارٹی سے جو اپوزیشن بالکل کی جی، ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ چل رہی ہے۔ اور ابھی جو پچھلے دنوں آپ نے ویسے ایک نظارہ دیکھ تو لیا کہ قومی جو کانفرنس تھی ایک چھوٹے لیول پہ، یعنی کہ چھوٹے اس لیے کیونکہ اس میں ہزاروں لوگ نہیں بلائے گئے تھے، ایک چھوٹا سا سیمینار تھا، اور ایسے کوئی حکومت کے آسان خطا ہوئے ہیں کہ ان کی راتوں کی نیند اڑی ہے، اور ان کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں حکومت کا، شاید کوئی اس کو نوٹ ہی نہ کرتا۔ آپ نے اتنا کوئی کر دیا، اتنی کوئی پولیس کر دی، وہ بین کر دیا کہ نہ کریں فلانا کر دیں، پورے ملک میں اور پھر خبر ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ نے پھلانگ کے جو ہے جنگلے پھلانگ کے انہوں نے کر بھی ڈالی